हम तो सोशल मीडिया पे देख रहे होते हैं, एक साइड पे गधा होता है और एक साइड पे बाकी पार्टियों के होते हैं, तो लोग वो गधों को जो है ना वो करें कि जी हम इसको वोट देंगे। तो आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर रहे हैं, तो इसके पीछे क्या वजह है? आपको लगता नहीं है कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त डगमगाती हुई जमात है और इतने बड़े बड़े नाम छोड़ गए हैं? कि डर और खौफ के बहुत तोड़ने चाहिए। ये जेल है, ये कैद व बंद जो होता है ना, ये आज़ादी की तारीखों में ये टकी छुपी कोई ऐसी आपको ऑफर की गई है कि एन इसी टाइम पे आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर रहे हैं जब बहुत सारे लोग छोड़ के जा रहे हैं? जो लैंड माफिया है या जो इंतहाई 2 नंबर किस्म के लोग थे, आपको लगता है फिर इलेक्शन होंगे और इमरान खान साहब को नायल कर दिया गया तो फिर क्या असर होगा? उसके नाम की वजह से आप यकीन कीजिए कि ऐसे ऐसे लोग लीडर बन गए हैं कि जिनका सियासत से कोई ताल्लुक ही नहीं था। ऐसा तो नहीं है कि ये नौबत ना आ जाए कि वाकयातन आपको खंबे को वोट देने पड़ जाए? ऐसी हुकूमत आनी चाहिए कि जिसमें एस्टेब्लिशमेंट की सियासत का भी खात्मा हो, और ये जो मुरूसी सियासतदान है जो अपने बच्चों के लिए लगे हुए हैं, हमेशा के लिए इनकी सियासत को भी दफन किया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इरफान इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं आहट न्यूज़ चैनल। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं आलमगीर खान साहब, जो कि मेंबर पंजाब कौंसिल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से रहे हैं और इस वक्त इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शमूलियत उन्होंने इस वक्त की कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अक्सर लोग जो है, अक्सरियत जो जितने भी बड़े बड़े नाम हैं वो छोड़कर दीगर पार्टियों की तरफ जा रहे हैं, दीगर पार्टियों का रुख कर रहे हैं। और जिसमें बड़े बड़े नाम हैं जो कि इस वक्त के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो मुश्किल टाइम है, मुश्किल वक्त है, और इस वक्त आलमगीर खान साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की है। इनको सबसे पहले मुबारकबाद पेश करते हैं। सर, आपको बहुत बहुत मुबारक, आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बराबर जो है ज्वाइन कर ली है। जनाब खैर मुबारक, बड़ी मेहरबानी आपकी, आपने हमें इस काबिल समझा मुबारकबाद के लिए, तो मैं आपको बड़ा शुक्रगुजार हूँ जनाब। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आप मेंबर पंजाब कौंसिल रह चुके हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, तो ये कब रहे हैं और फिर उसको आपने क्यों छोड़ा? मैं असल मैं चूँकि पहले मैं मुस्लिम लीग नून में भी रहा हूँ, और मुस्लिम लीग नून के बाद मैं सन 2001-2 में, सन 2000 यानी सन 2001-2 इन 2 साल में इमरान खान के साथ बड़ा करीब रहा हूँ। फिर हमने अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ अपनी एक प्लेटफॉर्म से भी शुरू कर दिए थे, पाकिस्तान तहरीक इंकलाब के नाम से जो है ना। लेकिन फिर एक टाइम ऐसा आया कि पीपल्स पार्टी के बहुत सारे दोस्तों की बड़ी ख्वाहिश थी कि यार आलमगीर खान अगर हमारे साथ पीपल्स पार्टी में आ जाए तो हमारे इस्लामाबाद की सतह पे पीपल्स पार्टी इस्लामाबाद की सतह पे भी, और अपने जो अर्सवाइल ट्राइबल एरियाज़ जो है ना, यानी वज़ीरिस्तान और दीगर KPK में जो हमारे अपने है अपने लोग हैं या हमारे साथ जो हर दौर में चलते रहे, तो ये आलमगीर खान की वजह से पीपल्स पार्टी बहुत मजबूत हो जाएगी ना। तो कई दोस्तों की बड़ी ख्वाहिश, तो एक टाइम पर मैं इंतज़ार में था कि कोई मूड ऐसा आ जाए कि जिसमें मेरे लिए एक जवाज़ बन जाए कि यार आप ये अच्छा मौका है इस पार्टी को छोड़ने का। अच्छा, इन बिटवीन उन्होंने मुझे मेंबर पंजाब कौंसिल भी अपॉइंट कर दिया था, नामजद कर दिया था। उस जो मेंबर पंजाब कौंसिल मुझे बनाने का भी, उसके पीछे भी एक बड़ा एक पॉलिटिकल मोटिव था कुछ लोगों का, जो मेरी जो अवामी मकबूलियत है, या मैं चूँकि पब्लिक के साथ सारा दिन में चलता रहता हूँ, उनको पता है कि पब्लिक में इसके बड़े रोड्स है, इस्लामाबाद में बड़ी फुटिंग है, तो उसको ज़ाइल करने के लिए उन्होंने ऐसा किया कि मुझे पंजाब में भेज दिया। यानी एक मेरे ऊपर एहसान भी किया कि जी हमने मेंबर पंजाब कौंसिल भी आपको बना दिया, लेकिन अंडरग्राउंड जो था पस पर्दा जो मुहरक़ात है वो यही थे कि ताकि इस्लामाबाद की सियासत से इसको निकाला जा आउट कर दिया जाए ना। ठीक हो गया। तो खैर मैं तो ये सारी चीज़ें समझ रहा था, मैं ख़ुद भी एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ। फिर एक टाइम ऐसा आया पिछले साल 9-10 अप्रैल को, जो इमरान खान के ख़िलाफ़ ये PDM अदम एतमाद लाने में कामयाब हुई, तो दूसरे दिन मैंने सोचा कि अब ये बड़ा ज़बरदस्त मौका है पीपल्स पार्टी से जान छुड़ाने का। तो मैंने फिर ऐलान कर दिया था कि मैं पीपल्स पार्टी को छोड़ रहा हूँ, और मैं इन चोरों, डाकों और लुटेरों के ख़िलाफ़ जो है ना, मैं इमरान खान के साथ हूँ।
تو ویسے میرا زمانہ طالب علمی سے بھی میرا ایک نظریہ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر یہ جو موروثی سیاست ہے نا، پاکستان کی تباہی و بربادی میں اور ملک آگے جانے میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے نا یہ موروثی سیاست بھی ہے۔ تو ویسے نظریاتی طور پہ ویسے بھی میں موروثی سیاست کا بھی بڑا مخالف ہوں۔ مطلب اس میں آپ ایڈجسٹ بھی نہیں ہو سکتے؟ اس میں ایڈجسٹ بھی نہیں ہو سکتا تھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ ظاہر ہے ان پارٹیوں میں ہم نے ہمیشہ سرمایہ داروں اور جاگیرداروں یا وڈیروں کے خلاف آواز اٹھائی ہے نا، تو ان پارٹیوں میں آپ سٹیج پہ سرمایہ داروں، جاگیرداروں، وڈیروں کے خلاف بات نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ بندے کو زے بھی نہیں کرتا، سارے وہی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، تو آپ کیسے وہ جو ہے نا عوام کو اپنا جو ہے نا پوائنٹ آف ویو جو ہے نا ڈیلیور کریں گے؟ تو اسی چیز کو مد نظر رکھ کے میں نے پی ٹی آئی کو تو خیر اس کو جائے نہیں کیا تھا، لیکن یہ کہ صرف عمران خان کے ساتھ میں نے کہا میں اس جو ہے نا جو حقیقی آزادی کی تحریک ہے اس میں عمران خان کے ساتھ۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ نے اس ٹائم پہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے جب بہت مشکل ٹائم ہے اور بڑے بڑے نام جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو کہ مختلف سیاسی جماعتوں میں اس وقت شامل ہو چکے ہیں، تو اس وقت آپ پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کر رہے ہیں، تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ آپ کو لگتا نہیں ہے کہ آپ پاکستان تحریک انصاف اس وقت ڈگمگاتی ہوئی جماعت ہے اور اتنے بڑے بڑے نام چھوڑ گئے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے جب پیپلز پارٹی چھوڑ دی تھی تو میں پی ٹی آئی میں شامل نہیں ہوا تھا، میں صرف میں نے یہ اعلان کیا تھا کہ میں اس تحریک میں عمران خان کے ساتھ ہوں، لیکن پھر ایک سٹیج ایسا آیا کہ یعنی بہت ہی میں جب میڈیا پہ یہ سارا دیکھتا تھا، اخبارات میں اور یہ سوشل میڈیا چینل وغیرہ یہ سب کچھ جب میں دیکھتا تھا تو میں نے کہا کہ اب نو دس از دی ہائی ٹائم ٹو جوائن پی ٹی آئی جو ہے نا۔ تو وہ پھر یہ جو جمعے کو تانا 27 جون کو جو قرآن کی بے حرمتی کے خلاف جو ایک پورے پاکستان میں پرامن احتجاج کی کال دی تھی عمران خان نے، اس میں پھر میں نے ایک بھرپور مجمع میں میں نے کہا کہ آج میں پی ٹی آئی میں باضابطہ طور پہ اپنے ساتھیوں سمیت پی ٹی آئی میں شمولیت کا اعلان بھی کر رہا ہوں۔ دوسری بات جو آپ نے کی کہ جی بہت لوگ اب اس کو اس ٹائم چھوڑ رہے ہیں، اصل میں ایک بات میں آپ کو بتاؤں نا، یہ جو لوگ چھوڑ رہے ہیں نا یہ تو بنیادی طور پہ عمران خان کا جو ایک کرسمیٹک جو ایک بہت ہی پرسنالٹی ہے، اور اس کی نام کی وجہ سے پھر لوگوں نے جوائن کیا، اور اس کے نام کی وجہ سے آپ یقین کیجئے کہ ایسے ایسے لوگ لیڈر بن گئے ہیں کہ جن کا سیاست سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا، اور بعض لوگ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ وہ یعنی ایسے لوگ بھی تھے عمران خان کے خلاف، ایسے لوگ بھی اس کے ارد گرد جمع ہوئے تھے جو لینڈ مافیا ہے یا جو انتہائی 2 نمبر قسم کے لوگ تھے، کیونکہ دیکھیں عمران خان کو تو ظاہر ہے کسی کو پارٹی جوائن کرنے سے تو نہیں روک سکتا ہے کسی کو، اور عمران خان عموماً یہ بات بھی کرتا تھا کہ میں فرشتے تو نہیں لا سکتا ہوں نا، لیکن آہستہ آہستہ انشاءاللہ ود دا پیسج آف ٹائم جب پارٹی کی میں ایک جو ہے نا جو ایولیوشن ہوگی، یہ ارتقائی مراحل سے ہوتے ہوئے جب احتساب کا عمل ہوگا، مطلب اسکروٹنی ہوگی، تو اس کے اچھے لوگ سامنے آئیں گے۔ یہ جو ابھی جن لوگوں نے پی ٹی آئی کو چھوڑا ہے، یہ دراصل انہوں نے اتنا جو ہے نا اس قسم کے سخت مقدمات کبھی، چونکہ ایک تو ان کا سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں تھا، عمران خان کی وجہ سے سیاستدان بن گئے۔ دوسری بات یہ تھا کہ اس قسم کے جو سنگین قسم کے جو مقدمات ہوتے کبھی زندگی میں ان کو سامنا نہیں ہوا ہے، تو وہ یہ ان کے لیے ایک یہ 9 مئی کا جو واقعہ تھا ان کے لیے بہت بھاری قسم کا جو ہے نا ایک ہے مقدمات ہے، جو جیلوں سے بھی ظاہر ہے وہ ڈر رہے ہیں جیل، چونکہ انہوں نے قید و بند کی صورت پہلے کبھی برداشت ہی نہیں کیے، کبھی جیلوں میں گئے نہیں ہیں، تو اب یہ ملٹری آرمی ایکٹ، آفیشل سیکرٹ ایکٹ یا جو دہشت گردی کی عدالت ہے، یہ جو مقدمات ہوتے ہیں نا یہ سخت مقدمات ہوتے ہیں، یہ عام آدمی یا عام پالیٹیشن برداشت نہیں کر سکتا ہے جب تک وہ ان چیزوں سے، ان مراحل سے گزرا اور نہ ہو، اس نے قید و بند کی صورت نہ دیکھی ہو، تو ان کے لیے یہ بڑا مشکل ہے۔ تو اس لیے وہ جو کمزور لوگ تھے جو صرف عمران خان کی وجہ سے لیڈر بن گئے تھے، ٹھیک ہے نا،
اور انہوں نے کچھ بھی نہیں دیکھا تھا، سیاسی سختیاں اور مشقتیں انہوں نے کبھی نہیں دیکھی تھی، تو ان کے لیے یہ ظاہر ہے یہ ایک بڑی نئی چیز تھی اور بڑی خوفناک قسم کی چیز تھی۔ اچھا یہ بتائیں کہ اب اسی سیاسی جوڑ توڑ کے بعد پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑنے کے بعد 2 سے 3 نئی سیاسی جماعتیں میدان میں آ گئی ہیں۔ استحکام پاکستان پارٹی دیکھ لیں آپ، پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز دیکھ لیں آپ، تو 2-3 اور نام ہیں، تو اس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ جو پارٹیاں نئی بنی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ہی لوگ ہیں جنہوں نے اس کو چھوڑا ہے، تو کیا یہ ٹف ٹائم دے پائیں گے پاکستان تحریک انصاف کے مختلف حلقوں سے؟ دیکھیں یہ جو ماڈلز ہے نا، یہ مختلف پارٹیوں سے ان کے لوگوں کو توڑنا، نئی پارٹیاں بنانا، یہ آج پہلی دفعہ نہیں ہے، یہ تو ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے سے یہ سارا چیز یہ چلی آ رہی ہے نا، تو یہ ماڈلز آج تک کبھی کامیاب نہیں ہوئے ہیں۔ اور جہاں تک عمران خان یا پی ٹی آئی کا تعلق ہے، دیکھیں نا، ووٹ عوام نے دینے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ عمران خان کے خلاف اس وقت جتنا بھی وہ محاصرہ کر رہے ہیں یا اس کا گھیرا تنگ کر رہے ہیں، وہ ہر قدم، یعنی ہر اقدام سے، حکومت یا ان کے سہولت کاروں کے ہر اقدام سے عمران خان کے قد کاٹ میں مزید اضافہ ہو رہا ہے، عمران خان کی مقبولیت میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے، اور اب لوگوں کا ایک انتقام بن چکا ہے۔ لوگ اب اس دن کے لیے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ جس دن الیکشن ہوں گے، عمران خان کسی کمبے کو بھی ٹکٹ دے گا یا کسی گدے کو بھی دے گا، تو لوگوں نے، ہم تو سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایک سائڈ پہ گدا ہوتا ہے اور ایک سائڈ پہ باقی پارٹیوں کے ہوتے ہیں، تو لوگ وہ گدے کو جو ہے نا وہ کریں کہ جی ہم اس کو ووٹ دیں گے۔ کہ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ نوبت نہ آ جائے کہ واقعتاً آپ کو کھمبے کو ووٹ دینے پڑ جائیں؟ نہیں، یہ تو دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ پھر لوگوں کا انتقام تو ہے، ٹھیک ہے نا۔ لوگوں کا اس وقت جو غیظ و غضب ہے، وہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس حکومت نے گزشتہ 1-1.5 سال میں، میرے خیال میں پاکستان کو کوئی 30 سال پیچھے جو ہے نا دھکیل دیا ہے۔ اب اگر نئی حکومت آتی بھی ہے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ اسی لیول پہ جو ہے نا، جو آج سے 3-3.5 سال پہلے پاکستان تھا، اس لیول پہ لانے کے لیے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی حکومت خان کامیاب صاحب ہوگی۔ کو دوبارہ آتا ہوا دیکھ رہے ہیں آپ اگلی حکومت میں؟ دیکھیں، اگر فری فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوئے ہیں اور عمران خان کو جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کوشش تو ان کی یہی ہے کہ اس کو نااہل قرار دیا جائے، تب تک الیکشن تک جو ہے نا اس کو جیل سلاخوں کے پیچھے بھیج دیا جائے۔ اگر ایسا نہ ہوا اور فری فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوئے، تو میں ایسا دیکھ رہا ہوں کہ وہ 2/3 نہیں، 3/4 سے جو ہے نا، آپ کو لگتا ہے فری فیئر الیکشن ہوں گے اور عمران خان صاحب کو نائل کر دیا گیا تو پھر کیا اثر ہوگا؟ مجھے لگ نہیں رہا ہے۔ وہ آج میں نے جو اخبار پڑھی ہے اس میں یہ جو نگران حکومت کو اختیارات دیے گئے ہیں، مطلب یہ ہے کہ اگر ملکوں کے ساتھ جو معاہدے ہیں یا جو انٹرنیشنل وہ جو ہے نا ادارے ہیں، بین الاقوامی جو ادارے ہیں، ان کے جو وہ ہے، بہت ساری چیزوں میں اس نگران حکومت کو جو اختیارات دینے کا جو بل لے کر آئے ہیں، اس کو پاس میرے خیال میں کر دیا ہے، تو اس سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ بظاہر تو الیکشن کی باتیں ہو رہی ہے، لیکن مجھے لگ ایسا رہا ہے کہ کچھ کھچڑی بن رہی ہے اور پرولانگ کرنے کی بھی ان کا پروگرام ہے۔ اچھا عالمگیر خان صاحب یہ بتائیے گا، کہیں ایسا تو نہیں ہے کوئی ڈکی چھپی کوئی ایسی آپ کو آفر کی گئی ہے کہ اسی ٹائم پہ آپ پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کر رہے ہیں جب بہت سارے لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں، کوئی بڑی ٹکٹ کی یا کچھ ایسا؟ نہیں سر، نہیں، میں تو حقیقت یہ ہے کہ نہ مجھے کوئی لالچ ہے، نہ کوئی عہدے کی، نہ مجھے ٹکٹ کی کوئی لالچ ہے کہ مجھے کوئی ٹکٹ آفر کریں گے۔ میں نے خالصتاً صرف اور صرف یہ جو انڈیا میں موجود جماعتیں ہیں، جو دہائیوں سے اس بدقسمت عوام کو لوٹ رہے ہیں اور اس بدقسمت عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں، میرا صرف یہ انتقام ہے کہ یہ جو مروسی سیاستدان ہیں، جنہوں نے اپنے بچوں کا جو سوچ رہے ہیں، جس طرح زرداری صاحب فرماتے ہیں کہ میری یہ بڑی خواہش ہے کہ میں ایک دفعہ بلاول کو وزیر اعظم دیکھوں، اس طرح مولانا فضل الرحمان اپنے اسد محمود کے لیے لگا ہوا ہے، اور نواز شریف مریم کے لیے، شہباز اپنے حمزہ وغیرہ کے لیے۔ تو یہ اصل میں یہ ہمارا اب ایک غصہ ہے، ایک انتقام ہے کہ اس مافیا کا جو ہے نا، یہ مافیا
اور جو ہر دور میں مافیا کو سپورٹ کرنے والے سہولت کار ہوتے ہیں، کیونکہ سہولت کاروں کے بھی اپنے مفادات ہوتے ہیں، وہ بھی کبھی یہ نہیں چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی کوئی حکومت آئیں جو مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی باہر کر دی سیاست سے اور موروثی سیاست کا خاتمہ بھی کر دے. وہ یہ کبھی نہیں چاہتے ہیں. تو یہ ہمارا بھی ایک انتقام ہے کہ ایک ایسی حکومت آنی چاہیے کہ جس میں اسٹیبلشمنٹ کی سیاست کا بھی خاتمہ ہو، اور یہ جو موروثی سیاستدان ہے جو اپنے بچوں کے لیے لگے ہوئے ہیں، ہمیشہ کے لیے ان کی سیاست کو بھی دفن کیا جائے. مجھے بٹ یہ بہت بڑا مشن ہے. آئی تھنک اتنی جلدی اس پہ پورا نہیں اترا جا سکتا. مجھے یہ بتائیں کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کی جتنے بھی منتظمین ہیں، عمران خان صاحب ہو گئے اسپیشلی، یا جتنی بھی اعلیٰ قیادت ہے، ان کو کوئی پیغام دینا چاہیں؟ پاکستان تحریک انصاف کے جیالوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں کہ آپ اس ٹائم پہ آپ نے شمولیت اختیار کی ہے کہ جب اکثریت چھوڑ رہی ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا جو میسج ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ عمران خان جس طرح چٹان کی طرح تمام قوتوں، یعنی جو اینٹی جو ہے نا اسٹیٹ یا ملک کے جو خلاف یا عوام کے خلاف جو قوتیں ہیں، ان کے خلاف جس طرح وہ ڈٹائی اور چٹان کے ساتھ جو ہے نا وہ کڑا ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ ہر پاکستانی کے لیے ایک پیغام ہے کہ ڈر اور خوف کے بہت توڑنے چاہیے. یہ جیل ہے، یہ قید و بند جو ہوتا ہے نا، یہ آزادی کی تاریخوں میں اور لوگوں کو آزاد کرنے کے لیے اور آزادی کی تحریکوں کو جو ہے نا منزل مقصود پہ پہنچانے کے لیے یہ ڈر اور خوف یہ بہت ختم ہونے چاہیے. اور میں پی ٹی آئی کے جو ورکر ہے اور پی ٹی آئی ورکروں کے علاوہ پورے پاکستان کے جتنے بھی جو ہے نا عوام جو ہے، میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ الیکشن میں ہر بندہ پوری ذمہ داری کے ساتھ پہلے اپنے خاندان سے شروع کرے اور اپنی پولنگ اسٹیشن تک یہ ہر بندے کے پاس یہ نالج ہونا چاہیے کہ اس پولنگ اسٹیشن پہ ووٹوں کا اندراج کتنا ہے، اور وہ جو اندراج ہے اس سے کہیں زیادہ ووٹ پول تو نہیں ہوئے ہیں، یہ بھی چیک کرنا چاہیے. اور یہ بھی چیک کرنا چاہیے کہ اگر 100 ووٹ ہے تو ضروری نہیں ہے کہ 100 ووٹ کاسٹ ہوں گے. اس میں بہت سارے لوگ جو ہے نا فوت ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ ووٹ کاسٹ بھی نہیں کرتے ہیں. ایک تو اس چیز کی ہر بندے کو زبردستی کے ساتھ اس کی نگرانی کرنی چاہیے اور اپنے گھر سے آغاز کرنا چاہیے، اپنے گھر والوں کو نکلنا چاہیے اور ان کو یہ خاص پیغام دینا چاہیے کہ یہ جو سال 1.5 سال میں پاکستان کا بیڑا جن لوگوں نے غرق کیا اپنے مفادات کے لیے، اپنے کیسز ختم کرنے کے لیے، اپنے بچوں کو آگے لے کے آنے کے لیے، ان کا خاتمہ کرنے کے لیے، ان کا راستہ روکنے کے لیے ہر پاکستانی جو ہے نا وہ میدان میں آئیں اور ان کو شکست سے چار کیا جائے. تھینک یو سو مچ جی. عالمگیر خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ان کے لیے بہت ساری نیک تمنا ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے پاکستان تحریک انصاف میں کامیاب کرے اور اسی جذبے سے یہ سرشار رہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے اور ملک و قوم کے لیے خدمت کے جذبے سے سرشار بہت سارے نئے ایجنڈے، نئے مشن لے کر آئیں جو کہ عوام کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہو سکیں. اس کے ساتھ اپنے میزبان عرفان امتیاز کو ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.